والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك بكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. رواه الترمذي والحديث صحيح. محترم علماء کرام، اس مجلس میں حاضر معزز مہمانان کرام، اس مجلس کے منعقد کرنے والے ذمہ داران، بزرگان دین و امت، اسلامی ماں اور بہنوں، بہت خوشی کا موقع ہے جب الغانم آرگنائزیشن کے ذمہ داروں کی کوشش سے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ یہ مجلسیں ہمارے دین کو تازہ اور ایمان کو جلا بخشنے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، اور ان مجلسوں کا مقصد صرف انعامات کی تقسیم نہیں بلکہ دعوت دین کے لیے ایک نسل کو تیار کرنا بھی ہے، کیونکہ وقت یہ کسی کے لیے رکتا نہیں ہے۔ آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اول دن سے تربیت کرنے کا حکم اس طور سے دیا کہ بچے، نوجوان، جوان اور بوڑھے سب اپنی حدوں کو پہچانیں اور ان حدوں میں رہیں، اور ان حدوں کو پار کرنے کے لیے کبھی ان کے ذہن میں سوال بھی نہ پیدا ہو۔ ان چیزوں کو، اپنی تعلیمات کو، اپنے شاعر کو، اپنے دین کو، اپنے منہج کو، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تعلیمات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قاعدے قوانین کو، ضابط حیات کو مکمل طور سے مسلمان مرد و عورت اپنی زندگی میں نافذ کر کے رکھ لے، اور یہ گرہ باندھ لے کہ جیتے جی مرتے دم تک اپنا سر تو کٹانا گوارا ہے، مگر اسلامی تعلیمات سے ہاتھ دھلنا یہ گوارا نہ ہو۔ یہ تو مسلمان ہے، یہ تو مسلمان ہے، اور حقیقی معنوں میں مسلمان یہی ہے جس نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے لگایا ہے، اپنے دین کے لیے لگایا ہے۔ اور یہ یاد رکھو مسلمانوں، بچوں کی تربیت یہ گھر سے ہوتی ہے، مدرسوں سے، اسکولوں سے، کالجوں سے ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر وہ گھر سے بنے ہیں تو آگے بھی بنے رہیں گے، گھر سے بگڑے ہیں تو آگے بن نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے: فجاءته احداهما تمشي على استحياء۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ یہ اس تربیت کا نتیجہ تھا جو والد نے اپنی بچیوں کو دیا تھا،
बूढ़े बाप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाबदेह होना है। उन बच्चियों ने इसका पासो लिहाज रखा, उन बच्चियों ने इसको संभाल कर रखा, अपने बाप की तालीम को गिरा बांध कर रख लिया और ये यकीन कर लिया कि मेरे बाप ने जो कुछ मुझे दिया है, मेरे वालिद ने जो कुछ मुझे सिखाया है, वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरा दीन है, वही मेरी जिंदगी है, वही मेरी मौत है, वही मेरा जीना है, वही मेरा मरना है, वही मेरा ओढ़ना है, वही मेरा बिछोना है। अगर जीना है तो इसी के लिए, मरना है तो इसी के लिए। जो वालिद की तालीम है, वालिद के सर को कभी झुकने नहीं देना है। अगर ये तालीम है हमारे घरों के अंदर, अगर ये मकसद है हमारे जीने का, तब तो हम सही मानों में सर उठाकर जी सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हम जिंदा कौम हैं। वरना इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह के कौल को याद रखना, अल हया मुश्तक़्क़ुम मिन अल हयात। हया, ये हयात जिंदगी से मुश्तक़ है। जिसमें हया नहीं उसमें जिंदगी नहीं, जिसमें शर्म नहीं उसमें जिंदगी नहीं। इसीलिए नबी ने फरमा दिया, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित। अगर हर शर्म हया नहीं, अगर तुम्हारे अंदर शर्म नहीं, हया नहीं, तो जो चाहो करो। इस हदीस का मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब यह है कि मुसलमानों सुनो, तुम जो करोगे रब्बुल आलमीन उसी के मुताबिक तुम्हें बदला देगा। तुम जो करोगे उसी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा हिसाब करेगा, उसी के मुताबिक तुम्हारा हश्र और नशर करेगा, उसी के मुताबिक रब्बुल आलमीन तुम्हें चला देगा, इस दुनिया के अंदर भी और मरने के बाद भी। और इस हदीस का दूसरा मफहूम यह है कि कर लो जो करना है, मगर ये याद रखना कि जिस इंसान के अंदर शर्म नहीं, जिस इंसान के अंदर हया नहीं, वो कभी वो काम नहीं करेगा जो बहया करेगा। जो बहया इंसान करेगा वो इंसान नहीं कर सकता जो बहया नहीं है, और जो बहया इंसान नहीं कर सकता वही इंसान कर सकता है जो बेहया है, जो बेशरम है। इसीलिए मुसलमानों याद रखो, अपनी तालीमात को, अपनी दीन की तालीमात को, उसकी नशर व इशात, अपनी तरबियत, बच्चों की तरबियत मुसलमानों घरों से करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के बेटे यानी अपने चचाजाद भाई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से क्या कहते हैं? गुलाम कहते हैं, गुलाम कहकर मुखातब करते हैं, या गुलाम, ऐ बच्चे। क्या कहते हैं? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर था, आपके पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या गुलाम, ऐ बच्चे, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ कलिमात सिखा रहा हूँ, इसको याद रखना। ये क्यों कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बतौर तरबियत के, बतौर तालीम के, बतौर अकीदे को उसके जहन में रासिख करने के लिए। अपने घर के अंदर इस्लामी शरीयत के शऊर को जिंदा करो मुसलमानों। अगर हमने अपने घरों के अंदर इस्लामी शरीयत के एहसास, उसके शऊर, उसकी अहमियत को जिंदा नहीं किया तो हमारे घरों में आज जो कुछ हो रहा है ये बहुत कम है। कल जो होगा, जब ये शऊर मुर्दा हो जाएगा, वो क्या होगा उसको हम सोच नहीं सकते। हमने भेज दिया पढ़ने के लिए, मगर ये नहीं सोचा कि हमने उन्हें पढ़ाया नहीं है। मुसलमानों गौर करो, हमने भेज दिया उन्हें पढ़ने के लिए, मगर हमने ये नहीं सोचा कि हमने उन्हें पढ़ाया नहीं है। अभी वो कमजोर हैं, अभी वो नादान हैं, अभी वो कच्चे हैं या कच्ची हैं, अभी उनके अंदर पुख्तगी नहीं, अभी उनके अंदर मजबूती नहीं, अभी उनके जहन में अकीदा रासिख नहीं, इस्लामी तरबियत रासिख नहीं, इस्लामी शऊर जिंदा नहीं हुए, इस्लामी शायर की अहमियत उनके सीनों में अभी जिंदा नहीं है। हमने उन्हें भेज दिया पढ़ने के लिए, हमने उन्हें पहुंचा दिया उन स्कूलों और कॉलेजों के अंदर जहां वो पढ़ेंगी, जहां वो तालीम नहीं हासिल करेंगी मुसलमानों, जहां वो तालीम नहीं हासिल करेंगी। क्योंकि तालीम
یہ حیا سکھاتی ہے، اور تعلیم یہ حیا سکھاتی ہے۔ پڑھنا، صرف پڑھ جانا یہ حیا نہیں سکھاتا۔ تعلیم کا مطلب ہے سینے در سینے منتقل ہونا، اور یہ جب ہوتا ہے جب ایک باپ اپنے بچے کو تیار کرتا ہے، یا ایک ماں اپنی بیٹی کو تیار کرتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سوال کیا جائے گا، ہر ایک پوچھا جائے گا اس سے جو اس کے نیچے ہے، گھر کے والد سے، گھر کے لوگوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بیویوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورتوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی سے سوال ہوگا اس کے بچوں کے بارے میں، اس کے شوہر کے بارے میں۔ یہ شعور ہم نے اپنے اندر پیدا کیا، نصوص کا ادب، شریعت اسلامیہ کا احترام، اس کا ادب ہم نے اپنے گھروں میں پیدا کیا۔ مسلمانوں، ہم نے اپنے بچوں کو اس کا ادب سکھلایا، اس کی اہمیت کرنا سکھلایا۔ اگر نہیں سکھلایا تو ان کو گنہگار نہ ٹھہراؤ، جس طرح وہ گنہگار ہیں ان سے زیادہ ہم گنہگار ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں سکھایا نہیں کہ تمہیں کس سے کیا کہنا ہے اور کس سے کیا نہیں کہنا ہے، کس سے باتیں کرنی ہیں، کس سے باتیں نہیں کرنی ہیں۔ جب معاملہ آتا ہے دین کا معاملہ آتا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس قول کو یاد رکھنا مسلمانوں۔ کہتے تھے کہ ہمارے والدین، ہمارے بڑے، ہمیں اپنے اسلاف سے محبت کرنا، اپنے دین پر چلنا، ان کی سیرت کو اپنانا ویسے ہی سکھلاتے تھے جیسے سورہ فاتحہ سکھلاتے تھے۔ کیوں مسلمانوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے دین کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو سمجھیں، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کی اہمیت کو جانیں۔ انہوں نے جو کچھ سہا ہے، انہوں نے جو کچھ دیا ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے، انہوں نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی ہیں، وہ سب کچھ ہم جان سکیں، پہچان سکیں، ایمان لا سکیں، اس کو اپنا سکیں، اس کو صرف ایک تاریخ ہی نہیں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے اگلوں کے لیے بطور نمونے کے پیش کر سکیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد، ہماری زندگی قرض ہے مسلمانوں، ہماری زندگی قرض ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے یہ زندگی، یہ والدین، یہ ہماری بیویاں، ہمارے بچے، یہ سب کچھ امانت ہے، اور اللہ رب العالمین ان سب کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ جس طرح رب العالمین ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا، ویسے ہی ہمارے والدین کے بارے میں بھی سوال کرے گا، ویسے ہمارے بیوی بچوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم اپنے بارے میں جواب دے کر بچ جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے مسلمانوں، یہ ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کو جواب دینا ہے مسلمانوں، ہر ایک کا جواب دینا ہے گھر کے ذمہ دار کو۔ اگر گھر کا ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا تو یاد رکھو مسلمانوں کہ اللہ رب العالمین کل کے دن بھرے محفل میں رسوا کرے گا، اول تا آخر آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر فرد وہاں موجود ہوگا، اور اس مجلس میں، اس محفل میں اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو رسوا کرے گا، ہمیں رسوا کرے گا، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ کیسا لگے گا؟ یا فلان ابن فلان انت ارتکبت ذاک المعصیہ تلک المعصیہ والسبب والداك لأنه ما علمك القرآن، لأنه ما علمك الشريعة، لأنه ما علمك الحديث۔ آئے فلاں بن فلاں، تم نے فلاں گناہ کا ارتکاب کیا، اور اس کا سبب صرف تم نہیں، تمہارے والد بھی ہیں۔ پوری دنیا کے سامنے ہمارے والد کو رسوا کیا جائے گا، ہماری والدہ کو رسوا کیا جائے گا، ہمارے گھر کے بڑوں کو رسوا کیا جائے گا۔ ہم کس کو منہ دکھائیں گے؟ کس کے سامنے جائیں گے؟ اور اس وقت جو رسوائی، اس وقت کی رسوائی وہ ایسی رسوائی ہے کہ اس وقت جسے اللہ رب العالمین رسوا کر دے گا اسے کہیں منہ چھپانے کا موقع نہیں ملے گا، اسے کوئی جگہ میسر نہیں ہوگی جہاں وہ اپنے آپ کو چھپا لے گا، جہاں وہ اپنے آپ کو بچا لے گا۔ یہاں تو اپنے گھر میں گھس گئے، لوگوں سے منہ چھپا لیا، رشتہ ناتا توڑ لیا، بچ گئے، پیچھے ہٹ گئے، لوگوں کے سامنے آنا چھوڑ دیا۔
لیکن وہاں وہ یوم المشہود ہے، وہ دکھائے ہوئے کا دن ہے، وہ دکھائے گا اللہ رب العالمین سب کو فلاں بن فلاں کو لایا جائے. کیوں؟ لوگ دیکھیں کہ یہی فلاں بن فلاں ہیں، یہی فلاں بن فلاں ہیں جنہوں نے فلاں معصیت کا ارتکاب کیا تھا، فلاں غیر مسلم کو مسلم پر ترجیح دی تھی. اس کے باوجود کہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ مسلمان غلام بھی کفار سے بہتر ہیں، اس کے باوجود کہ ہم نے ان کے ذہنوں میں یہ تربیت نہیں کی تھی، ان کی یہ تربیت نہیں کی تھی، ان کے ذہنوں میں ڈالا نہیں تھا کہ تم مرتے دم تک اکیلے رہنا گوارا کر لینا، مگر کسی کافر کے ساتھ جانا گوارا مت کرنا. یہ تربیت کا فقدان ہے مسلمانوں. یہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے مجتمع کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح سے تربیت کا فقدان. یہ مسلمانوں یہ نہ سوچو کہ اس سے کم ہو جائے گا، اسی پر باقی رہ جاؤ تو بہت ہے، اسی پر باقی رہ جاؤ تو بہت ہے، کیونکہ ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا جو ہمارے اسلاف نے ہم کو دیا تھا، اور اب ہمارے اسلاف کی جو وراثت ہے ہمیں اگلوں تک پہنچانا ہے، اور اگلوں تک ہم کیا پہنچائیں گے اور کیسے پہنچائیں گے ہم خود نہیں جانتے. اللہ رب العالمین کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھے، اسلام پر اور عقید توحید پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم.